अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है सैर व सलूक के इब्तिदाई रास्ते, शराए हदीस उन्वान बसरी। किताब के मुसन्निफ़ हैं उस्ताद मोहम्मद बाक़र तहरीरी। किताब का तर्जुमा किया है सकलैन ज़ैदी साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 20वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 333 से। 5वीं फ़सल है, आखिरी फ़सल है और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का तरबियती दस्तूर अमल पर गुफ्तगू हो रही है और उसकी ज़ेल में आज दूसरा हिस्सा हम बयान कर रहे हैं, इखलाक़ी बातों पर अमल पैरा होने का तरीक़ा, जिसमें सबसे पहले है हिल्म व बुर्दबारी, नरमी से पेश आना। माशरती रवाबित और ताल्लुक़ात की दुरुस्तगी और उनको बेहतर से बेहतर और मज़बूत बनाने के लिए बहुत से अमली और इखलाक़ी दस्तूरात और अहकाम तजवीज़ किए गए हैं। इंसानों के बाहमी ताल्लुक़ात खुदा और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तवज्जो का बाइस होते हैं और इस ज़मन में बहुत से अमली और इखलाक़ी अहकाम सादिर हुए हैं। इन अहकाम में से हर एक अपने अपने दायरे कार में ख़ास असर रखता है। इस हवाले से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम उन्वान बसरी को हिदायत दी कि हिल्म व बुर्दबारी और नर्म रवैया इन तमाम अहकाम का महवर है और फरमाया, अगर कोई ये कहे कि उन्वान तुम मेरे ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोलोगे तो तुम 10 अल्फाज अपने ख़िलाफ़ भी सुनोगे, तो इससे उन्वान तुमको ये कहना चाहिए कि अगर तुम 10 अल्फाज उन्वान के ख़िलाफ़ कहोगे तो एक लफ्ज़ भी तुम अपने ख़िलाफ़ उन्वान की ज़बान से नहीं सुनोगे। ऐसा इस वजह से है कि इस खसलत के मायने और हकीकत पर गौर करें तो ये वाज़ेह हो जाता है कि माशरती ताल्लुक़ात को इस्तिवार करने में, इन्हें मज़बूत तर बनाने में, इनकी इस्लाह करने में बंदे की ज़ाहिरी और अंदरूनी मिजाज के नशोनुमा के लिए इस खसलत के असरात बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। राग़िब इस्फ़हानी हिल्म यानी बुर्दबारी की तारीफ़ कुछ यूँ फरमाते हैं। हिल्म यानी नरमी और बर्दाश्त का मतलब है कि नफ्स को गुस्से से भड़कने से रोक के रखना। बाज़ लोगों का ख़्याल है कि इसका मतलब है कि बंदे का रोज़मर्रा ज़िंदगी में साबित कदम और मुतवाज़िन रहना, जो कि गुस्से की क़ुव्वत को एतदाल में रखने से हासिल किया जाता है। तकलीफ़ दे और नापसंदीदा हालात में भी इंसान अपने नफ्स को मुतासिर नहीं होने देता और वो सुकून से रहता है। ये इरशादात जो हैं ये है उनकी किताब, राग़िब इस्फ़हानी की किताब मुफ़रदात-ए राग़िब, और उसका चैप्टर है मादा-ए हिल्म, उससे ये इक़्तिसाब लिया है। इसके अलावा कुछ और अवामिल भी हैं जिनकी वजह से दूसरों से बुर्दबारी और नरमी से पेश आने को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की इखलाक़ी नसीहत में एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। पहला नुक्ता, इल्म व मार्फत और हिल्म का आपस में इतना गहरा ताल्लुक़ है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम इस बारे में फ़रमाते हैं, मैं तुम्हें हिल्म व बुर्दबारी की नसीहत करता हूँ क्योंकि ये इल्म व मार्फत का एक सुतून है। और ये हदीस है इमाली सद्दूक़ सफ़ा नंबर 613। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम भी इस बारे में इरशाद फरमाते हैं कि हिल्म आलिम का लिबास है, तुम जहाँ भी हो ये तुम्हारे पास होना चाहिए। और ये हदीस है उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 8 में और सफ़ा नंबर 55 पर। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इल्म अगर हिल्म और नरमी के हमरा हो तो कभी भी कोई नतीजा और फ़ायदा नहीं देता। और ये हदीस है ग़ररुल हकम, रिवायत नंबर 7411। इल्म और हिल्म के दरमियान इस गहरे बंधन की वजह है ये है कि नंबर 1, अगर कोई सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहे ताकि इसके फ़वाइद से फैज़याब हो सके तो इसको दूसरे इंसानों के साथ अच्छे ताल्लुक़ात के आदाब से आगाही होनी चाहिए। इस तरह की आगाही बहुत ज़रूरी है ताकि बंदा किसी भी किस्म की ज़्यादती या कमी से ख़ुद को बचाए रखे। नंबर 2 है कि बंदा अगर इंसान की तख्लीक़ के राज़ों से वाक़फ़ियत रखता हो
مختلف مخلوقات کا آپس میں جو ایک تعلق ہے، اس سے اگر اسے آگاہی حاصل ہو تو اس آگاہی کا انسان پر اثر پڑتا ہے۔ اس کی بدولت سالک کا انسانوں سے میل جول کا طریقہ کار تبدیلی کے عمل سے گزرتا رہتا ہے۔ اگر اس تبدیلی کے طریقہ کار میں بردباری، شفقت اور نرمی نہ ہو تو انسان کے علم اور اس کی معرفت کی قدر و قیمت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان دو خصلتوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا بردبار ہے۔ اس آیت میں اس آگاہی اور واقفیت کا تذکرہ ہے، اور جو کہ خدا بندے کے اعمال اور اس کے دوسرے سے میل جول کے بارے میں رکھتا ہے۔ یہ بتانے کے فوراً بعد خدا کے علم اور حلم اور تحمل اور بردباری کا تذکرہ ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ چونکہ خدا بندوں سے متعلق چھوٹی سی چھوٹی بات سے بھی آگاہ ہے، لہٰذا وہ بندوں کو سزا دے کر ہی رہے گا۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی دو چیزیں جو آپس میں ملتی ہوں اس طرح سے فضل و اعلیٰ نہیں ہیں جس طرح سے علم اور حلم آپس میں مل کر ہیں۔ یہ حدیث ہے خصال میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 اور روایت کا نمبر ہے 11۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان معاشرتی میل جول میں بردباری اور نرمی جیسی خصلت کا مرکزی کردار ہے۔ صحیح معاشرتی تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کو پروان چڑھانے کے لیے بندے کو اپنی عقل و دانائی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر قسم کے روابط کا دار و مدار انسانی حقیقت کو سمجھنے پر منحصر ہے۔ اس طرح انسان کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ حلم و تحمل اور برداشت کو اچھے اور بہتر طریقے سے سمجھے، یعنی درک کرے، تاکہ اگر ناگوار حادثات پیش آئیں تو ان کو برداشت کر سکے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نرمی یعنی حلم عقل کے مکمل ہونے کا سبب ہے، اور یہ حدیث ہے غر الحکم روایت نمبر 6411۔ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ حلم ایک نور ہے جس کا جوہر اور جس کی اصل عقل ہے۔ یہ حدیث بھی غر الحکم میں موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 1185۔ تیسرا نقطہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی نصیحتوں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ناپسندیدہ خصلتوں کو قابو رکھنے کے لیے شفیق اور نرم رویے کو اختیار کیا جائے۔ اس تیسرے نقطے کے مطابق جلد بازی اور غصے کا شمار ناپسندیدہ خصلتوں میں ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی تعبیر اس حوالے سے یہ ہے کہ شفقت اور نرمی مصیبتوں سے بچاؤ کا باعث ہے، اور یہ روایت بھی غر الحکم میں موجود ہے اور صفحہ نمبر ہے 794۔ اس کے علاوہ امام علی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ حلم یعنی نرمی غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، جبکہ تندی اور سختی اس آگ کو بھڑکاتے ہیں، اور یہ حدیث بھی، یہ روایت بھی غر الحکم کی روایت نمبر 6450۔ قابل تعریف اخلاقی فضائل کا حصول نرم رویے اور شفقت سے مشروط ہے۔ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شفقت و نرمی کی بدولت بہت خوبصورت اعمال سامنے آتے ہیں، نیک و پاک لوگوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، پستی اور گھٹیا پن سے بندہ دور دور رہتا ہے، اعلیٰ مقامات کی طرف بڑھتا ہے، کچھ ایسے کرنے کی آرزو بندے میں بیدار رہتی ہے۔ نرمی اور شفقت والا انسان اعلیٰ اور عرفہ بلندیوں کو چھوتا ہے، درگزر کرتا ہے، دوسروں کو عزت دیتا ہے اور اس کا بھلا چاہتا ہے، اور اس میں دانائی سے بھرپور سکوت اور ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اس طرح سے ایک عاقل شخص شفقت اور نرمی کی بدولت ان اطوار کا مالک بنا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 16۔ حلم یعنی شفقت اور نرمی کو جنم دینے والے عوامل، اور صفحہ نمبر ہے 337۔ نمبر 1 ہے برداشت و تحمل کا اظہار۔ کچھ صفات نفسانی ایسی ہیں کہ جب بندہ ان کے بارے میں بار بار خود کو سمجھاتا ہے اور بار بار انہیں انجام دیتا ہے تب وہ بندے میں پیدا ہوتی ہیں۔
حلم و تحمل و بردباری ایسی ہی خصلتوں میں سے ایک ہے۔ اگر بندہ ظاہراً حلم و بردباری اور تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتا رہے تب ہی اس کا حصول ممکن ہو پاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم بردبار نہیں ہو تو بظاہر بردبار بننے کی کوشش کرو، کیونکہ کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی جماعت سے شباہت اختیار کرے اور ان میں سے نہ ہو جائے۔ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 207 بیان کی آپ کے سامنے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ابتدا میں اوصاف حسنہ یعنی اچھی خصلتوں کا حصول کافی مشکل نظر آتا ہے، لیکن بندہ اگر یہ تہیہ کر لے کہ وہ ان کو اپنا کر رہے گا اور انہیں خود پر نافذ کرے گا تو آہستہ آہستہ ایک عادت اور رویے کے روپ میں بندے کی ذات میں داخل ہو کر اپنی جڑیں پکڑ لیتی ہیں اور اس انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ لہٰذا حلم و بردباری کی صفات کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اسے اپنے اوپر لاگو کرنے میں لگا رہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تحمل و بردباری کا مظاہرہ نہیں کرتا وہ حقیقت میں تحمل اور بردباری حاصل نہیں کر پاتا، اور یہ روایت ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 283۔ نمبر 2 ہے وقار اور متانت۔ اخلاقی اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کے ظاہری اعمال اس کے باطن کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس بنا پر سالک کو چاہیے کہ وہ ظاہری طور پر وقار و متانت اچھی طرح اپنائے رکھے تاکہ حلم و برداشت و بردباری اور رواداری اس کے وجود میں اچھی طرح سے رچ بس جائیں۔ امام علی علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق بندہ اس وقت تک وقار اور سنجیدہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ حلم و بردباری کا مظاہرہ نہ کرے، اور یہ حدیث بھی بحار الانوار میں کی جلد نمبر 75 میں موجود ہے، صفحہ نمبر 8 ہے اور روایت کا نمبر ہے 64۔ نمبر 3 ہے علم اور معرفت۔ دنیا کی اصلیت سے آگاہ ہونا، انسانی رشتوں، نعتوں اور مختلف انسانی مزاجوں کی آگاہی رکھنا، چاہے یہ واقفیت و آگاہی معمولی سی ہی ہو، مگر یہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ دوسروں کے نامناسب رویوں کے باوجود نرمی اور بردباری کے سہارے آگے بڑھتا چلا جائے۔ امام علی علیہ السلام نے حلم و نرمی کو علم اور معرفت کا پھل قرار دیا ہے۔ میں تم کو حلم کی نصیحت کرتا ہوں اور بے شک یہ علم و معرفت کا پھل یعنی نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ حدیث ہے غر الحکم روایت نمبر 6420۔ یہ عوامل انفرادی طور پر باہم مل کر وہ ماحول فراہم کرتے ہیں کہ حلم و بردباری جیسی خصلت کے پروان چڑھنے کے لیے ماحول سازگار ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 339 اور عنوان ہے حلم و بردباری کے اثرات۔ حلم کی صفات پروردگار کی خوبصورت ترین صفات میں سے ایک ہے۔ بندگان خدا کی مستقل نافرمانیاں اور گستاخیاں اس کے روبرو جاری رہتی ہیں، جس طرح سے وہ اس کے مقام ربوبیت کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے اس سے مستقل انجام دیتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے بندوں کی غلطیوں پر فوراً سزا نہیں دیتا اور انہیں ناگوار اور دشوار ترین حالات میں نہیں دھکیلتا، بلکہ وہ گناہگار بندوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس کی جانب واپس پلٹ آئیں۔ اگر کوئی بندہ تحمل مزاجی اور بردباری کا مظاہرہ کرتا رہے تو در حقیقت ایک خدائی صفت والا انسان بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حلم و بردباری کے انفرادی اور اجتماعی اثرات بھی ہیں، جن میں سے چند کو ہم یہاں مختصر بیان فرمائیں گے۔ نمبر 1 ہے معاشرتی مقام۔ سماجی و معاشرتی میل ملاپ میں حلم و بردباری یعنی نرمی کا مظاہرہ کرنے والے افراد کو لوگوں کی توجہ اور ان کا التفات حاصل ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں تحمل اور برداشت و بردباری کا مظاہرہ کرنے والوں کے دوستوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے غر الحکم روایت نمبر ہے 6448۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بردبار ہو اور لوگوں میں قابل احترام ہو جاتا ہے وہ لو، اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 74 میں صفحہ نمبر 208 پر۔ بردباری نرمی، شفقت، رہبری کی اساس ہے۔
یہ حدیث ہے غر الحکم، روایت نمبر 7814۔ بردبار و شفیق انسان کو اس کا حلم درگزر کرنا اور اس کا تحمل لوگوں کی حمایت سے نوازتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک پہلا انعام جو شفیق اور تحمل مزاجی کے حامل بردبار شخص کو اس خصلت کے عوض حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی مغرور اور نادان شخص کے مقابلے میں زیادہ تر لوگ اس کے حمایتی ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 68 میں، صفحہ نمبر 425، روایت کا نمبر ہے 68۔ نمبر 2 ہے دشمنوں اور مخالفین پر برتری اور صفحہ نمبر ہے 340۔ تحمل مزاجی اور برداشت کے حامل شخص کی قدر و منزلت لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح سے انہیں ان کے دشمنوں سے بچاتی ہے۔ اس حوالے سے امام صادق علیہ السلام کا قول ہے، حلم ایک مددگار کے طور پر کافی ہے، اور یہ ہے اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں، صفحہ نمبر 112 پر، اور روایت کا نمبر ہے 6۔ اس طرح سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنے دشمن سے حلم و تحمل سے پیش آتا ہے وہ اس پر غلبہ پا لیتا ہے، اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 68 میں، صفحہ نمبر 428، روایت کا نمبر ہے 78۔ بس انسان کو توجہ دینے چاہیے کہ اگر لوگوں سے حلم و بردباری سے پیش آیا جائے تو اس کے بہت ہی بہترین نتائج ہوتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی نے اگر اپنے حلم و بردباری سے تمہاری مدد فرمائی تو سمجھو کہ وہ تم پر غالب آ گیا اور تم پر اپنی برتری ثابت کر دی۔ یہ حدیث ہے غر الحکم، روایت نمبر ہے 6465۔ نمبر 3 ہے مصیبتوں اور آفات سے بچاؤ اور صفحہ نمبر ہے 341۔ حلم اور بردباری ایک مضبوط قلعے کی مانند ہیں۔ یہ حلیم اور بردبار انسان کو مصیبتوں اور آفات سے بچاتی ہیں جو کہ دوسروں کے غصے، ان کے نامناسب رویوں اور عدم برداشت کی وجہ سے ان کی زندگی میں آتی ہے۔ اس حقیقت کی طرف امام علی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے، حلم انسان کو عیوب اور ناپسندیدہ خصلتوں سے بچاتا ہے۔ یہ روایت ہے غر الحکم میں، روایت کا نمبر ہے 10163۔ جو بے تحاشا برکات تحمل و برداشت کی وجہ سے سالک کی انفرادی و معاشرتی زندگی میں وارد ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے اپنے دستور اخلاق میں عنوان بصری کو تحمل و برداشت کی نصیحت فرمائی۔ جب کوئی تم سے کہے کہ عنوان بصری تم میرے خلاف ایک لفظ کہو گے تو تم اپنے خلاف 10 الفاظ سنو گے، تو اس سے کہو کہ تم میرے یعنی عنوان کے خلاف 10 لفظ کہو گے تو تم اپنے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنو گے، چاہے تم اس کے مستحق ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تم کو نازیبا الفاظ سے پکارے تو تم اس سے کہو گے کہ جو کچھ بھی تم نے کہا ہے اگر وہ درست ہے تو خدا مجھے یعنی عنوان بصری کو معاف کرے، اور اگر جو کچھ تم نے کہا ہے وہ غلط ہے تو میں خدا سے فریاد کروں گا کہ وہ تم کو معاف کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی تم کو ڈرائے کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا ویسا کرے گا تو اس کے جواب میں اس سے اچھا برتاؤ کا عہد کرو اور اس کو یقین دلاؤ کہ تم اس کے خیر خواہ ہو اور اس کا لحاظ رکھو گے۔ امام صادق علیہ السلام کا یہ کلام قرآن شریف کی آیت نمبر 63 اور سورہ کا نام ہے فرقان، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اس کا مضمون ہے کہ جس میں خدا نے اپنے خاص بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتینی سے دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے گفتگو کریں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ یہ تھی سورہ فرقان کی آیت نمبر 63۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بارے میں فرماتے ہیں، بردبار ترین انسان وہ ہے جس سے نادان افراد سے فرار اختیار کر کے خود کو ان سے دور کر لیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بردبار ترین انسان وہ ہے جس نے نادان افراد سے
فرار اختیار کر کے خود کو ان سے دور کر لیا۔ اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 112، روایت کا نمبر ہے 2۔ امام صادق علیہ السلام نادان اور جاہل افراد کے بالمقابل تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں، جب دو افراد کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہے تو دو فرشتے ان کے پاس بھیجے جاتے ہیں، اور ان میں سے جو نادان ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ تم کیا کچھ کہتے رہے ہو، جبکہ جو کچھ تم کہتے رہے ہو وہ تم پر جچتا ہے اور اسی کے مطابق جلد ہی تمہیں سزا ملے گی۔ یہ فرشتے تحمل کا مظاہرہ کرنے والے شخص سے کہتے ہیں تم صابر رہے اور تم نے تحمل و برداشت کا مظاہرہ کیا، اگر تم تنازع ختم کر دو اور اسی طرح سے عمل کرتے رہو تو خدا جلد ہی تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حلم رکھنے والا شخص فرشتوں کی اس بات کو رد کرتا ہے اور نادان شخص کی طرح اول پھول بکتا ہے تو دونوں فرشتے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ حدیث تھی اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112، روایت کا نمبر 9۔ ان باتوں کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سبھی یہ جانتے ہیں کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور اس کے اخلاقی اور روحانی اثرات کے ساتھ جسمانی اثرات بھی ہیں۔ جو بھی خدا کی بندگی کی راہ میں نکلنا چاہتا ہے وہ اپنا مزاج اور خصلتیں نورانی اور الوہی خطوط پر استوار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تحمل و برداشت اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک عابد قرار نہیں پاتا جب تک وہ حلم و بردباری خود میں پیدا نہ کر لے۔ اور یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100 صفحہ نمبر 1111 روایت کا نمبر ہے 1۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر بندہ دوسروں کی نادانیوں اور کوتاہیوں کا شکار ہو جائے تو اس وقت بالکل صحیح طرح سے بغیر کوئی تکلیف کرتے ہوئے، بغیر کوئی غلطی کرتے ہوئے مناسب رویہ رکھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو خداوند عالم کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور خدا کی قربت کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے وہ اپنے عمل اور اپنے کردار سے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اگر یہ سب چاہنے والا بندہ دوسرے بندوں سے جھگڑے کرتا پھرے گا اور دوستوں کے نامناسب رویوں کو تحمل سے برداشت نہیں کرے گا تو وہ خداوند کی روحانی قربت سے دور ہو جائے گا۔ آخر کار وہ ایسا کام انجام دے گا جو خداوند تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہوں گے اور اس اخلاق کے خلاف ہوں گے جس کی توقع خداوند عالم خود اپنے بندے سے رکھتا ہے۔ اس صورتحال میں وہ عبادات بھی کامل طریقے سے انجام نہیں دے رہا ہوتا۔ اسی وجہ سے اس خصلت کو خدا کے تابعدار بندوں میں پائی جانے والی صفات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ تیسرا حصہ ہے علمی پروگرام کی تشکیل اور صفحہ نمبر ہے 343۔ دوسرے فصل میں ہم نے علم و معرفت سے متعلق اہم امور کا ذکر کیا ہے، اس کے فوائد اور علماء کرام کی ان خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے جن کو اپنانا بندگی کے راستے پر چلنے والے کے لیے لازمی ہے۔ اب ہم حدیث عنوان بصری کے ایک اور اہم حصے کو زیر بحث لائیں گے جس میں امام صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو ایک دستور العمل دیا، یعنی ایک پلان پیش کیا کہ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ علم حاصل کرتے رہو۔ علم حاصل کرتے ہوئے ان امور کا خیال رکھنا مفید رہتا ہے۔ اگر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اس کے بارے میں کسی عالم سے پوچھ لو، لیکن ان کا امتحان لینے کے لیے ان سے نہ پوچھو اور نہ ہی ان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ شرعی اور عقلی دلیل کے مقابلے میں صرف اپنی عقل کے مطابق کسی بھی بات پر عمل کرنے سے پرہیز کرو۔ کسی بھی شرعی معاملے میں فتویٰ دینے سے ایسے دور بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر دور بھاگتے ہو، اور اپنی جان کو لوگوں کے سامنے وسیلہ اور پل نہ بناؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو کا یہ حصہ 3 بنیادی پہلوؤں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 سوالات پوچھنا، نمبر 2 معلومات کو استعمال میں لانا، نمبر 3 نئے خیالات کو پروان چڑھانا اور علم کو آگے بڑھانا۔ یہ 3 پہلو کسی بھی غیر معمولی شخص کی علمی زندگی کے 3 ادوار کا محور ہوتے ہیں۔
وہ دور کہ جب بندہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اور پڑھائی میں لگا رہتا ہے، وہ دور جب بندہ علم حاصل کرنے کے بعد اس سے فائدے اور فیض حاصل کرتا ہے، اپنی تحقیق کے ذریعے علمی مقام میں پختگی لا کر، وہ دور کہ جب بندہ اپنے علم کو عملی طور پر بروئے کار لاتا ہے اور اپنی کاوشوں کو نئے نظریات اور علمی خدمات کی صورت میں دنیا کو پیش کرتا ہے۔ ان ادوار میں سے ہر دور کی اپنی خصوصیت، اصول اور ضروریات ہیں۔ یہ لازمی ہے کہ ان تمام ادوار کی ضروریات پہ توجہ دی جائے تاکہ طالب علم کی بہترین علمی تربیت ہو سکے۔ سوالات پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے پیدا فرمایا ہے کہ اس کا دماغ ہر طرح کے علم اور معرفت سے عاری ہوتا ہے، لیکن اس کو تمام ذرائع عطا کیے کہ ان کی بنیاد پر وہ علم اور معرفت حاصل کر سکے۔ قرآن کریم میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ شاید تم شکر کرو۔ جسم کے ہر حصے اور عضو کے دیے جانے کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو انہی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے جس کے لیے ان کو تخلیق کیا گیا۔ یہ اہم ترین فریضہ اس وقت ہی ادا ہو سکتا ہے جب تک انسان وہ علم و معرفت حاصل کر لے کہ جو اس کے وجودی تعلق اور تخلیق کے اصل ماخذ یعنی سورسز کی جانب اسے متوجہ کریں اور خود اس کی تخلیق اور اس کے وجود کی حقیقت اس پر منکشف کریں۔ ایسا علم اسے صحیح اور محفوظ راستے کی جانب لے کر جاتا ہے جو خداوند تعالیٰ نے اس کے لیے واضح یعنی پلان کیا ہے۔ اس قسم کی معرفت اور دانائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر عملی طور پر بروئے کار بھی لائے۔ اپنی وصیت میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، میں نے تم کو سمجھا دیا کہ اس دنیا میں کیسی کیسی غفلتوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے اور لوگ خود کو عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ تم ایسا نہ کرنا۔ جان لو کہ عالم وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو علم اس کے پاس ہے وہ بہت کم ہے، اس علم کے مقابلے میں جو اس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو کم علم والا ہی گردانتا ہے اور اس کی معرفت کے بعد وہ اپنی ساری کوششیں اور بڑھاتا دیتا ہے تاکہ مزید علم حاصل کر سکے۔ ایسا شخص مستقل علم کی تلاش و جستجو میں رہتا ہے، اس سلسلے میں ایک خاص لگن رکھتا ہے، اس سے فیض کشید کرتا ہے، جو اہل علم ہوتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 73۔ انسان کے لیے سیکھتے رہنا اور سوالات پوچھتے رہنا ان اہم ترین وجوہات میں سے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ علم و معرفت کی جستجو میں رہتا ہے اور اس کے دین اسلام میں خاص اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، علم خزانہ ہے اور اس کی چابی سوالات کا پوچھنا ہے، لہٰذا سوالات پوچھو تاکہ خدا تم پر رحم فرمائے۔ اس لیے 4 گروہوں کو سوالات پوچھنے کی وجہ سے نوازا جائے گا: سوال کرنے والا، بولنے والا، سننے والا، اور وہ جو اس عمل کو محبوب رکھے۔ یہ حدیث ہے کنز الفوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107۔ سوال کرنے کے آداب کے بارے میں صفحہ نمبر ہے 346۔ نمبر 1 ہے صحیح طریقے سے پوچھنا۔ فالتو اور غیر ضروری چیزوں سے بچتے ہوئے درست اور جامع طریقے سے سوال پوچھنا بندے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ صحیح جواب تک پہنچ سکے۔ یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام کے مطابق صحیح سوال پوچھنے کا مطلب ہے کہ بندے نے آدھا علم ایسے ہی حاصل کر لیا۔ آدھا علم تو اچھے سوال میں پوشیدہ ہے۔ یہ حدیث ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 56۔ جب بندہ صحیح طریقے سے سوال پوچھنا چاہتا ہے تو لازمی طور پر صحیح طرح سے وہ پوری توجہ کے ساتھ اس بارے میں سوچتا ہے کہ جس کے متعلق وہ سوال کرنا چاہ رہا ہے، اس کے علاوہ پھر اسے جواب بھی بھرپور توجہ دے کر سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، ان سوالات سے پرہیز کرنا جن سے مشکل پیدا ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں آگاہی سے انسان کی زندگی میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے فرائض و ذمہ داریوں میں اضافہ اور دوسرے مسائل جنم لیتے ہیں۔
لہٰذا ضروری ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر ایسے سوالات کرے جو سنجیدہ اور مفید ہوں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ بنی اسرائیل کی طرح سے مشکلات میں گھر جائے گا۔ جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، اس کے بارے میں اوٹ پٹانگ اور غیر منطقی سوالات کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مشکلات میں پھنسا لیا تھا۔ قرآن شریف میں ان کے طور طریقوں کی اس طرح سے مذمت کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 میں، کیا تم لوگ اپنے رسول سے ایسا ہی سوال کرنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے قبل موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک میں خود بھی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا اور تمہیں حکم نہیں دیتا، اس وقت تک تم لوگ مجھے اپنے سوالوں سے دور ہی رکھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کیونکہ وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے اور ان سے خواہ مخواہ کے بے تحاشا سوالات کرتے تھے۔ لہٰذا جب میں تم کو کسی کام کرنے کا کہوں تو وہ کم یا زیادہ جتنا بھی ہو تم اسی کے مطابق عمل کیا کرو۔ جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے سے منع کروں تو اس سے دوری اختیار کر لیا کرو۔ یہ حدیث ہے اوالی اللیالی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 235۔ قرآن شریف سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد باری تعالیٰ، اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ نمبر 3 ہے اہل علم سے پوچھنا۔ انسان کی عقل اس کو بتاتی ہے کہ اگر کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت پڑے تو اس کے ماہر سے پوچھنا چاہیے۔ اگر وہ کسی شعبے کے ماہرین سے سوال نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھٹک کر غلط راستے پر نکل جائیں یا کسی پریشانی کا شکار ہو جائیں۔ ایسا کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے ادوار میں ہوا۔ اپنے مذہبی معاملات میں لوگوں نے ان سے رجوع نہیں کیا جو صحیح معنوں میں مذہب سے واقف تھے اور اس کے اہل تھے۔ اس طرح وہ خود ہی تباہی کی طرف گئے اور دوسروں کو بھی برباد کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں، اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ نمبر 4 ہے سمجھنے کے لیے پوچھنا اور صفحہ نمبر ہے 348۔ سوالات پوچھنے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ سائل علم و معرفت کے حصول کی نیت سے پوچھے اور خود کو نمایاں کرنے اور دوسروں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے سوال نہ کرے۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ اگر بندے کا رویہ اس طرح کا ہو تو علم و معرفت کے متوالوں سے وہ دور ہو جاتا ہے اور نادان لوگوں کے حلقوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس طرح کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ بندہ حقیقت کی تلاش میں نہیں ہے بلکہ وہ محض دوسروں کی کمزوریوں کو سب کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جہالت اور ناسمجھی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں، سمجھنے کے لیے پوچھو، نہ کہ کسی کو مشکل میں پھنسانے اور اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے، کیونکہ ایک علم سے محروم سیکھنے والا ایک عالم کی مانند ہوتا ہے، لیکن وہ عالم کہ جو عادل نہ ہو ایک ایسے بہانے باز اور نادان کی طرح ہوتا ہے جو ہر وقت لڑنے کے لیے آمادہ ہو۔ یہ حکمت ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 320۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی عنوان بصری کو علم و معرفت کی نصیحت کرتے ہوئے اس اہم نکتے کی طرف متوجہ کیا۔ نمبر 6 ہے اپنی اہلیت کے مطابق سوال کرنا اور صفحہ نمبر ہے 349۔ اگر بندہ علمی سوالات کرتے ہوئے اپنی ذہنی، فکری اور روحانی اہلیت کو مد نظر نہ رکھے تو وہ بلا شبہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کمال بتدریج حاصل ہوتا ہے اور اس وقت ہوتا ہے جب اس کی لازمی شرائط مہیا ہوں۔ ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے اور اپنے سامنے والے انسان کی فکری اہلیت کو مد نظر رکھے تاکہ جو جوابات دیے جائیں وہ سمجھے جانے کے قابل ہوں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اپنی اہلیت سے زیادہ کا سوال پوچھا وہ جان لو کہ وہ جواب سے محروم رہے گا۔ یہ حدیث ہے، روایت ہے غر الحکم، روایت نمبر 8193۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے گفتگو فرمانے کے بعد اس کو دیکھنے کی درخواست کی
تو اس مطالبے کے بارے میں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 میں، ارشاد باری تعالیٰ، اے موسیٰ، میں نے لوگوں میں سے آپ کو اپنے پیغامات اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے اسے اخذ کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ نمبر 6 ہے بہت زیادہ سوالات سے پرہیز کرنا۔ اس دنیا میں کسی مقصد تک پہنچنا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب اس سے وابستہ شرائط پوری کی جائیں۔ اسی طرح سے بہت سی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں جو اس مقصد کا حصول مشکل بنا دیتی ہیں۔ علم و معرفت کا حاصل کرنا بھی اس اصول سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ کسی ایک علمی نقطے کو لے کر اس پر اٹکے رہنا اور حد سے زیادہ سوالات کرتے رہنا نہ صرف یہ کہ سوال کرنے والے کو تھکا دیتا ہے، بلکہ ایسا کرنا بندے کی علم و معرفت کے حصول کی طرف رغبت کو کم کر کے چھوڑتا ہے اور جواب دینے والے کو بھی سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھنے سے متنفر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رویہ سوال کرنے والے کے دماغ کو بھی ایک مقام پر مقید کر دیتا ہے، اور جن امور کے بارے میں انسان کو معلومات درکار ہوتی ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کے ذریعے سے نہیں حاصل کرنے جن امور کے بارے میں انسان کو معلومات درکار ہوتی ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کے ذریعے سے انہیں حل کرنے سے روکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زیادہ سوال کرنا بندے کو تھکاوٹ زدہ کر دیتا ہے، اور جو یہ حدیث ہے غر الحکم روایت نمبر 4113، اور جو لوگوں سے زیادہ سوال پوچھتا پھرے وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے غر الحکم میں اور روایت کا نمبر ہے 3773۔ تحقیق اور علمی نظریات کا پروان چڑھنا، صفحہ نمبر ہے 350۔ سیکھنے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد علم و معرفت کو اپنے اندر سمونے اور اس میں غرق ہو جانے اور اس کو استعمال میں لانے اور نت نئی تحقیقات کرنے کا علمی دور شروع ہوتا ہے۔ اس دوران یہ لازمی ہے کہ بندہ کچھ امور سے دور رہے تاکہ اس دور سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے ساتھ اس دور کے خطرات سے بھی بچ کر رہے۔ ان امور میں سے کچھ کا ہم تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1 ہے اپنے نظریات کو بالکل حتمی اور حرف آخر نہ سمجھنا۔ علم ایک بے کراں سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور جو یہ کہے کہ وہ اس کی انتہا تک پہنچ گیا ہے تو یہ اس کی جہالت اور نادانی کی نشانی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ علم و معرفت کی حدوں تک پہنچ گیا ہے تو بے شک ایسا کہہ کر اس نے اپنی انتہائی درجے کی غفلت اور نادانی کو آشکار کر دیا۔ یہ حدیث بھی غر الحکم میں موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 192۔ اس طرح ہر وقت مطلقاً اپنے علم کو کافی سمجھنا بندے کو راہ ہدایت سے دور کر دیتا ہے اور اس کو علم کے اعلیٰ اور عرفہ مقامات تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ خواجہ حافظ شیرازی کی تعبیر کے مطابق، جب تک بندہ اپنے علم و فضل کو دیکھتا رہے گا دانش و آگاہی سے محروم رہے گا۔ دیوان حافظ میں یہ شعر تھا، تصحیح قدسی غزل کا نمبر تھا 538 کا چھوٹا سا ایک شعر تھا کہ جب تک بندہ اپنے علم و فضل کو دیکھتا رہے گا دانش و آگاہی سے محروم رہے گا۔ نمبر 2 ہے اپنی ہی رائے کو کافی نہ سمجھنا، صفحہ نمبر ہے 351۔ چونکہ انسان کا علم محدود ہوتا ہے لہٰذا فیصلہ کرتے وقت صحیح راستے سے ادھر ادھر بھٹکنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی علمی محدودیت اس کی نفسانی خواہشات، ثقافتی اور علاقائی تعصب اور دوسرے عوامل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی علمی نقطے پر ٹھوس نتیجے اور رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تسلیم شدہ مستحکم ذرائع کو استعمال میں لانے کے ساتھ ساتھ دوسرے علماء اور ماہرین کی آراء کو مد نظر رکھے اور ان کے دلائل کو گہرائی میں مطالعہ کرے۔ یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ بندہ دوسروں سے بالکل کٹ کر صرف اپنی ہی رائے کو کافی نہ سمجھے۔ اسی وجہ سے اپنے علم اور اپنی تحقیق کو چھپانا ایک قبیح یعنی برا عمل ہے، کیونکہ اس طرح سے بندے کی نظریات علماء تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے، نتیجتاً وہ ان کی جانچ پڑتال اور ان پر تنقید نہیں کر پاتے۔ اس میں موجود عیوب اور غلطیوں کی اصلاح کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا،
امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے علم کو چھپاتا ہے اس کو حقائق تک پہنچنے کا اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اور یہ روایت ہے قر الحکم، روایت کا نمبر ہے 127۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ علم و دانش والا شخص وہ ہے جو دوسروں کے علم کو جمع کرتا رہے اور اس کو اپنے علم کا حصہ بنا لیتا ہے۔ یہ حدیث ہے امالیہ صدوق صفحہ نمبر 21۔ یہ طریقہ انسان کو علمی نظریات میں خود خواہی اور خود پسندی سے دور رکھتا ہے، بصورت دیگر وہ کسی کو عالم ہی تسلیم نہیں کرے گا اور سب کی علمی کاوشوں کو رد کر بیٹھے گا۔ علمی مسائل پر تحقیق کے دوران اور نتائج اخذ کرتے وقت علماء ربانی ان بھٹکا دینے والے عوامل پر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ نقل ہوا ہے کہ علامہ ہلی ان کنوؤں کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے کہ جن کا پانی نجس ہو اور اس بارے میں اپنی رائے دینا چاہتے تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کے کنویں کو بھرا اور اس کا پانی بند کر دیا تاکہ ذاتی رائے اور فائدہ تحقیق کے بیچ میں نہ آئے۔ اس کے بعد آپ نے رائے کا اظہار کیا جو کہ اس وقت کے رائج نظریے کے خلاف تھا۔ اس وقت یہ نظریہ رائج تھا کہ اگر کنویں کا پانی نجس ہو جائے تو اس کو بھر کر بند کر دیا جاتا تھا۔ علامہ ہلی نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن ان کا فیصلہ اس کے خلاف تھا۔ مترجم کی ایک اضافی وضاحت ہے، یہ علامہ ہلی کے زمانے کی وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کیا رائج تھا۔ کہتے ہیں کہ علامہ ہلی کے زمانے تک اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر مر جائے تو دو رائے موجود تھیں۔ پہلی رائے کے مطابق جو رائج بھی تھی کنویں کو پر کر دیا جائے، اور دوسری رائے کے مطابق کنویں سے ہر جانور کے لیے مخصوص نصاب کے مطابق پانی نکال کر اسے پاک کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی دوسری رائے کے درست ہونے کے نتیجے پر پہنچے، لیکن علامہ ہلی نے پہلے اپنی ذاتی مفاد کو ختم کیا اور پھر تحقیق شروع کی۔ بندے کی علمی زندگی کے اس دور میں سب سے بہترین بات جو اس کو علمی خطرات سے بچاتی ہے، فقط اپنی ہی رائے پر قائم رہنے سے احتیاط کرنا اور بچنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنی مرضی یعنی رائے کے مطابق عمل کرنے سے پرہیز کرو، اور ہر اس معاملے کو جس پر عمل کرنے کا ایک راستہ تمہارے ہاتھ میں ہو احتیاط سے کام لو۔ علم کو پھیلانا اور نئے نظریات قائم کرنا، صفحہ نمبر ہے 353۔ علم کو پھیلانا اور اس کو آگے بڑھانا علماء اور دانش مندوں کی ذمہ داریوں میں سے ہے، جس کو مختلف انداز سے یعنی تحریری اور غیر تحریری طریقوں سے انجام دیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس حساس اور اہم ترین فریضے کو اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں، جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم کتاب میں انہی لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، کسی سے اگر اس بارے میں سوال کیا جائے کہ جس کا وہ علم رکھتا ہو اور وہ اس علم کو چھپائے اور اس کو جو اس جواب کا اہل ہے جواب نہ دے، تو روز محشر اس کو آگ کے کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ حدیث ہے تفسیر صافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207۔ اسی طرح امام علیہ السلام سکھانے کی ضرورت کو سیکھنے کی ضرورت پر مقدم جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار نے جاہلوں سے علم حاصل کرنے کا عہد لینے سے پہلے علماء سے تعلیم دینے کا عہد لیا۔ یہ حکمت ہے نہج البلاغہ کی 478۔ علمی خدمات پیش کرتے وقت سب سے اہم امر یہ ہے کہ علوم میں نئے ابواب ایجاد کیے جائیں اور ان نئے نظریات اور خیالات کو پیش کیا جائے جو مختلف شعبوں کے متعلقہ اصولوں اور بنیادی قوانین سے ہم آہنگ ہوں۔ جو افراد یہ کام انجام دینے کے اہل ہوں ان پر یہ فرض ہے کہ شرعی مسائل میں اپنی رائے پیش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کریں اور ان کو جہالت، نادانی، کم علمی اور ادھر ادھر بھٹکنے سے نجات دلوائیں۔ اسی وجہ سے ائمہ علیہم السلام نے تمام علماء کو یہ عمومی ہدایت دی تھی کہ وہ اپنے علم کو عام کریں
اور جو اس علم کو جاننے کے اہل ہیں ان سے اپنے علم کو مخفی نہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کو اس امر کی بھی ترغیب دی اور شوق دلایا کہ عوامی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی فتوے صادر کیا کریں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اصول اور کلی قواعد کو تمہارے لیے واضح کریں، اور یہ تمہاری ذمہ داری اور فرض ہے کہ اس میں سے مختلف شاخیں اخذ کرو اور اپنی زندگی میں تفصیل سے ان پر عمل پیرا ہو۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 245، روایت کا نمبر ہے 54۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ایک طرف تو دین مقدس اسلام ایک مکمل ترین مذہب ہے اور یہ روز حشر تک قائم رہے گا۔ دین اسلام یہ اہلیت رکھتا ہے کہ انسانی زندگی کے مختلف شعبوں کی بے شمار ضروریات اور سوالات کے جواب دے سکے۔ قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ائمہ علیہم السلام کے ارشادات گرامی جو ہم تک پہنچے ہیں وہ ہر لحاظ سے مکمل اور جامع ہیں۔ ہمارا دین مقدس سفارش کرتا ہے کہ انسان لازماً اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ان کو استعمال میں لائے اور ان کے مطابق عمل کرے، لیکن ہر شخص اس طرح عمل نہیں کر پاتا۔ لہٰذا اسلامی علوم کے ماہرین جو اسلامی تعلیمات پر کامل دسترس رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ باعمل رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ ائمہ علیہم السلام نے خاص طور پر صرف چند خاص شاگردوں کو ہی فتویٰ دینے کی ہدایت دی تھی۔ مثلاً امام محمد باقر علیہ السلام نے ابان بن تغلب جو امام سجاد، امام باقر اور امام صادق کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، یہ فرمایا، تم مدینے کی مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کے لیے فتوے جاری کرو۔ میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ ہمارے شیعوں میں سے ہوں۔ یہ حدیث ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 315، روایت کا نمبر ہے 21452۔ وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ یونس بن عبد الرحمن، علی بن حدید، زکریا بن محمد بن مسلم الثقفی، زرارہ بن زید ابن معاویہ اجلی سے رابطے میں رہا کرو۔ ان لوگوں کے بارے میں امام علیہ السلام کا فرمان تھا، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو دین یقیناً صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتا۔ اور یہ حدیث ہے وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 144، باب نمبر 11، بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249، روایت کا نمبر ہے 60، 61، 66، 67، 68۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں کئی دینی علماء یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ یہ علماء مختلف ذرائع سے دینی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ عدل کے تقاضوں اور فتووں کی ضرورت کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کر کے اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ شرعی اور عقلی نقطۂ نظر کے مطابق لوگ ان علماء سے رابطہ کرتے ہیں اور دین کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ان سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی ایک توقیع شریف میں تحریر فرمایا تھا، اور ان حالات اور امور میں کہ جن سے تمہارا واسطہ رہتا ہے ہمارے راویان احادیث اور روایات سے رجوع کرتے رہا کرو۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90، روایت کا نمبر ہے 13۔ راویان اور روایات سے مراد وہ علماء ہیں جو ائمہ علیہم السلام کے ان ارشادات کی گہرائیوں میں جا سکیں جن کا روزمرہ کی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ علماء اس بات کا بھی تعین کرتے ہوں کہ کون سا کلام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے اور کون سا کلام دوسرے لوگوں کا۔ یہ وہ علماء ہیں کہ جن کو ہم جامع شرائط مجتہد کہتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن و سنت کے معارف سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ولایت ائمہ کے ساتھ مل کر دین اسلام ایک ایسا مکمل ترین دین الہی ہے کہ اب روز حشر تک کوئی اور دین نہیں اتارا جائے گا۔ لہٰذا تعلیمات اسلامی کو اور خاص طور پر روزمرہ کی زندگی سے متعلق احکام اور دستورات کو اچھی طرح سمجھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ اصولی طور پر یہ ذمہ داری ان تمام لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اس دین کو یہ سمجھ کر اختیار کیا کہ یہ کامل ترین اور دائمی ہمیشہ رہنے والا دین الہی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کے جھمیلوں، اس کے تمام امور کی دیکھ بھال اور ان کو چلانے کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا
کہ وہ اسلامی تعلیمات اور علوم کو خوب گہرائی میں جا کر سیکھ سکیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کا گروہ جو اپنے اندر صلاحیت اور لگن کو محسوس کرے کہ وہ اپنی دینی تعلیمات کو حاصل کرنے کا احترام کرے اور اس راہ پر نکل پڑے۔ ایسے لوگوں کو پرعزم علماء کہنا مفید ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی معرفت اور احکام سیکھنے کے لیے ان سے رابطے میں رہیں۔ اس کے جواب میں ان علماء پر یہ فرض ہے کہ وہ تشنگان علم میں سے کسی کو بھی منع نہ کریں اور اپنی صلاحیت اور سامنے والے کی استعداد کے مطابق لوگوں تک علم پہنچاتے رہیں۔ بے شک یہ ضروری ہے کہ یہ اعلیٰ دینی مقام و فریضہ ان لوگوں کو ملنا چاہیے جن کے پاس یہ قابلیت ہو کہ خدائی قوانین سے متعلق اپنے نظریات بیان کر سکیں۔ یہ علماء کسی موضوع سے متعلق شریعت کی عمومی تعلیمات میں سے کسی خاص حکم کو اخذ کر کے عوام کے لیے فتویٰ مہیا کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ اس طرح سے لوگ ان سے رجوع فرماتے ہیں تاکہ انہیں مختلف موضوعات سے متعلق مخصوص شرعی احکام معلوم ہو سکیں اور وہ ان علماء کی تقلید کر سکیں۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا، ان بیانات کی روشنی میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی موضوع سے آگاہی اور واقفیت نہیں رکھتے، ان کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ اسے بیان کریں اور اس سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس طرز عمل پر عقل، روایات اور شریعت تنقید کرتے ہیں اور خاص طور پر دینی معاملات کے بارے میں اس رویے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی اس دنیا اور آخرت میں کامیابی ان دینی معاملات کو صحیح سمجھنے اور ان پر درست طریقے سے عمل کرنے پر منحصر ہے، لہٰذا لوگوں کو ان سے رجوع کرنا چاہیے جو علم رکھتے ہوں۔ اس کے برعکس دنیا اور آخرت میں خسارہ اور نقصان اس میں پوشیدہ ہے کہ انسان دینی تعلیمات کا انکار کرے، ان کو غلط طرح سے سمجھے یا ان پر عمل ہی نہ کرے۔ قرآن کریم اس عمل کو یعنی علم کے بغیر لوگوں کو بتانے اور اس پر اپنی رائے دینے کو خداوند تعالیٰ پر بہتان باندھنے کے برابر قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 میں، اور اہل کتاب میں یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح پھیرتے ہیں کہ تمہیں یہ خیال گزرے کہ یہ خود کتاب کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب سے متعلق نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی، اور وہ جان بوجھ کر اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت بھی صادق آتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہ کریں پس وہ کافر ہیں۔ ائمہ علیہم السلام نے اس بات کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ بندہ دینی معاملات میں اپنے نظریات کا اظہار کرتا پھرے جبکہ اس کے پاس مناسب دینی تعلیم ہی نہ ہو اور اس نے اپنے نظریات کو قرآن، سنت، عقل اور قاعدے کے مسلم اصولوں کے مطابق اخذ نہ کیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ناپسندیدہ ہے کہ دین میں بدعت کے داخلے کا، بہت سے انحرافات کا اور اسلام میں مختلف فرقوں کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ اس وجہ سے زرارہ نے امام باقر علیہ السلام سے دریافت فرمایا، میں نے ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ جو جانتے ہوں صرف وہ بتائیں اور اس بات سے اجتناب کریں کہ جس کے بارے میں انہیں نہیں جانتے وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں اور اپنے خود ساختہ نظریات کا اظہار نہ کریں۔ یہ حدیث ہے بحر الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113، روایت کا نمبر ہے 2۔ اس کے علاوہ فضل بن یزید سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، 2 صفتوں سے دور رہنا انہوں نے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، یعنی خدا کی اطاعت باطل طریقے سے نہ کرنا، باطل تعلیمات کے ذریعے سے دین کو قبول نہ کرنا، اس معاملے میں فتویٰ نہ دینا جس کے بارے میں جانتے نہ ہوں۔ یہ حدیث بھی بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 اور روایت کا نمبر ہے 5۔ ان بیانات کی روشنی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے عنوان بصری کو اپنی آخری نصیحت کے طور پر یہ بتایا، فتوے دینے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو، اور اپنی گردن کو لوگوں کے لیے گزرگاہ پل قرار نہ دو، اور اس وجہ سے کہ جو فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا مگر دیتا ہے تو دوسروں کے لیے اپنی گردن کو گزرگاہ پل بنا دیتا ہے تاکہ دوسرے جنت میں داخل ہو سکیں اور وہ خود جہنم میں جا پہنچے۔ نتیجے کے طور پر جو خدا کی بندگی کے صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے مقصد اور صحیح راستے کی درست طریقے سے پہچان ہو۔
اس کو بھٹکانے والے راستے کا بھی معلوم ہو، لیکن وہ صرف اس سیدھے راستے پر چلتا رہے جو اہل بیت عصمت علیہم السلام کا دکھایا ہوا ہے۔ اس طرح سے وہ سلامتی کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔